बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई, ढेर सारी छुट्टियां थी, खूब इंजॉय किया लोगों ने। और अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों का क्या फ़ैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है, तो उसका क्या फ़ैसला होना है। आज से अदालत ने कार्रवाई शुरू कर दी है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या फ़ैसला होना है। उधर नवाज़ शरीफ साहब ने वापसी का सामान बांध लिया है। ख़बरें ये आ रही हैं कि वो दुबई से वापस लंदन जा रहे हैं और उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर का भी ऐलान कर दिया कि वो क्या करेंगे। वो बड़ी खबर जो उनकी तरफ से आई थी कि उन्होंने करना क्या है इलेक्शन के से पहले और इलेक्शन के बाद क्या करना है। और निगरान वज़ीर आज़म के लिए रंग बिरंगे नाम, और वाकई रंग बिरंगे हो गए हैं वो नाम, आते जा रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। और इमरान खान साहब अपनी तमाम तर परेशानियों के साथ साथ एक मरतबा फिर हमला करने को तैयार हैं। कोई 9 मई जैसा वाक़या, कोई दहशत गर्दी, कोई शर पसंदी, कोई जलाओ घिराओ, ये सब कुछ फिर दोबारा से तैयार है। कोई उनके रवैये में तब्दीली नहीं आ रही है। उनके 2 इंटरव्यूज़ जो मैंने आपसे पिछले वीलॉग में भी डिस्कस किए थे, एक तो था मशाल रेडियो को उर्दू में जो था, और दूसरा इंग्लिश में उनका टाइम्स रेडियो को जो इंटरव्यू था। दोनों में उन्होंने इन चीज़ों का भी जिक्र किया और वो कह रहे थे कि देखें, मतलब एक 70 साल के बंदे को अपने बारे में वो बता रहे थे कि उसको जिस तरह से पकड़ कर घसीटा गया और बग़ैर किसी इल्ज़ाम के और बग़ैर किसी सबूत के, तो फिर रिएक्शन तो आना था। मतलब उन्हें उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, नदामत नहीं है कि वो जो गलत हुआ है वो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक हुआ था। और ना सिर्फ वो, बल्कि उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी जो लगी हुई है और उनके जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, उसमें गुज़श्ता चंद दिनों में 2 वीडियोस वायरल हुई हैं। एक पश्तो ज़ुबान में थी, जिसका उस वीडियो तो मौजूद है, लेकिन उसका मैं एक आदिल राजा इमरान खान साहब के एक प्रोपेगेंडा टूल जो है, वन ऑफ द प्रोपेगेंडा टूल, वो उन्होंने एक वीडियो अपलोड की हुई है ट्विटर पे, जिसमें वो बता रहे हैं कि वहाँ पर मालाकंड में जो हुआ है, एक वीडियो जिसमें लोग हलफ ले रहे हैं, वो एक वादा कर रहे हैं कि अगर अब पुलिस वालों ने या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में से कोई भी हमारे घरों में घुसा लोगों को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी सूरत में, तो फिर हम उनके घरों में घुस के उनके साथ वही सलूक करेंगे। मतलब रियासत के रेट को चैलेंज करने का कितना कमाल सा सिस्टम है, और सब खामोश बैठे हुए हैं इस पे। जब कुछ वाक़या हो जाएगा, खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो जाएगा, तो फिर इमरान खान साहब कहेंगे देखें मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, मेरे तो लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे। ओ भाई, इस बात को कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता, कोई इसकी हिमायत नहीं कर सकता कि पुलिस किसी के घर में घुस जाए। हम भी बार बार, मैं जब भी वीडियोस करता हूँ, और अगर किसी के साथ वाक़या हो रहा है, अदालतों में जा रहे हैं लोग, और अदालतों की तरफ से रिलीफ मिलने के पूरे चांसेस मौजूद हैं। आप इमरान खान साहब का अपना वाक़या देख लें कि एक मरतबा पुलिस के आने के बाद दोबारा ये SOPs डिस्कस हो रहे थे कि पुलिस छापा कैसे मारेगी, कब आएगी, लेकिन रियासत को इस तरह से चैलेंज करना कमाल ही है वैसे। और ये इमरान खान साहब का एक खासा है। और दूसरी वीडियो बाजोड़ की है, जो फैसल खान साहब ने ट्विटर पे एक अपलोड की हुई है, जिसमें अगेन लोग, ये उर्दू ज़ुबान में है, जहाँ पे लोग उसको यही हल्फ ले रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, वो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, वो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं और उनकी खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। अच्छा, अब सियासी जमातों ने बेसिकली वोट देना होता है, सियासी कारकुनों ने अपनी जमातों को वोट देना होता है। ये जो हर किस्म की कुर्बानी देना है, ये लड़ना, मर जाना, ये जो सिखाया जा रहा है लोगों को, और पुलिस के खिलाफ लड़ना, फ़ौज के खिलाफ लड़ना, फ़ौज के खिलाफ कैंपेन चलाना, ये इमरान खान साहब का जो वतीरा है, ये पाकिस्तान को खुदा न खास्ता फिर दोबारा हम किसी 9 मई जैसे वाक़े की तरफ लेके जा सकते हैं। और फिर वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ख़ुद इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने लोगों को लाकर सेटल किया है, उन लोगों को जो जंगजू थे, जो अफ़गानिस्तान चले गए थे, और वहाँ की हुकूमत ने कहा नहीं जी हम इनको नहीं रख सकते, आप इन्हें वापस ले जाएं, तो उनकी हुकूमत उन्हें लाकर वहाँ सेटल कर रही थी। अच्छा, ये बाद में कहते हैं कि नहीं जी वो चेंज हो गया था, हमें तो पता नहीं था, हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई, और आपके अपनी दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो गया था, वो लोग आ गए थे। अच्छा, थोड़ा सा करते हैं, कहते देखें हम मौजूद थे तो वो जून तक तो कोई मसला नहीं हुआ, उसके बाद हुआ है, हमारे आने के बाद हुआ है। और भाई वो लेकर कौन आए थे, वो जड़ कौन है,
وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اچھا اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ کون لے کر آیا تھا, یہ ابھی تک اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں کیونکہ وہ انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ چند شرپسندوں کو یا جتنے بھی لوگ ہیں جو شرپسند ہیں, جو جنگجو ہیں, ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ریاست کے خلاف. اس کام کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو, اس لیے ان کی حمایت کر رہے ہیں. وہ کل والے انٹرویو میں بھی ایون جب ان سے طالبان کے بارے میں پوچھا گیا بڑا سافٹ کارنر کے ساتھ, مطلب پاکستان کی ایسی کی تیسی پھر گئی ہے. اب وہ اچھا دوسرا وہ اسامہ بن لادن کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ آج بھی آپ انہیں شہید سمجھتے ہیں یا نہیں, کوئی جواب نہیں ہے, جواب ہی نہیں دینا چاہتے. یار کہیں ایک طرف تو کھڑے ہو نا, ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے رہے ہیں. لیکن کوئی جواب نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس. اچھا اور وہ چلے جا رہے ہیں اسی طرح سے. ان کی گرفتاری بھی لیٹ ہو گئی. میرا تو خیال تھا, جو میری خبریں تھیں وہ یہ تھی کہ عید سے پہلے وہ جیل پہنچ جائیں گے, عید کا دن وہ جیل میں گزاریں گے. نہیں ہوا ہے. بڑی وجہ چیف جسٹس آف پاکستان, لوگوں کو اعتبار نہیں ہے ان پر. حکومتی ادارے یا جو حکومت چلانے والے ادارے ہیں انہیں اب ان پر اعتبار نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ 2 ججز کی جب تقرری ہونی تھی اور اٹارنی جنرل کی جب تقرری ہونی تھی, یہ ساری چیزوں میں جو وعدے وعید ہوئے ہیں رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر وہ پورے نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے لوگوں کو اب ان پر اعتبار نہیں ہے. تو وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی کیس, بڑا کیس وہاں چلا جائے اور جو اس طرح سے چٹکی بجاتے ہوئے فارغ کر دیا جائے اور بندے فارغ اور وہ گھروں کو, اور عمران خان صاحب بعد میں لے کے بیٹھے ہوں گے دیکھیں جی سپریم کورٹ نے مجھے بری کیا تھا. تو سپریم کورٹ میں ویسے بھی آج سے کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے, عدالتی وہ پروسیجر شروع ہو گیا ہے, لیکن فوجی عدالتوں کے کیس ابھی شاید لیٹ ہو جائے, کیونکہ جج صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ ابھی تاریخ دیں گے, بتائیں گے کہ کب سے اس پہ ہیئرنگ شروع ہونی ہے. تو ہمارے اس طرح کے بہت سارے کیسز موجود ہیں جس میں مثلا 14 مئی کا انتخابات تھے, پنجاب اسمبلی کے انتخابات, تو 14 مئی تک پھر ایک لمبا گیپ آ گیا اس کی ہیئرنگ میں. پھر 14 مئی کے بعد بات شروع ہوئی تھی کہ اچھا بتائیں جی کیوں نہیں ہوئے, اور پھر وہ گول مول ہو گیا. اچھا اسی طرح فوجی عدالتوں کے خلاف وہ عدالتیں بنیں گی, بن چکی ہیں, اس میں کارروائی ہو جائے گی, سزائیں ہو جائیں گی. اس وقت تک چیف جسٹس صاحب گھر چلے گئے ہوں گے, بس پھر آگے آنے والے جانیں وہ دیکھی جائے گی. چیف جسٹس صاحب آرام سے سکون سے چلے جائیں گے. تھوڑا بہت جو میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں, میکسیمم کیا ہوگا کہ جی اس میں لوگوں کو مکمل رائٹس ملنے چاہیے, وکیل ملنا چاہیے, جو کہ حکومت پہلے ہی یقین دہانی کرا چکی ہے. لیکن اس میں بڑا کام ایک حکومت کی طرف سے جو ہونا ہے, وہ حکومت ایک ڈوزیر تیار کر رہی ہے جس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کی ویڈیو فوٹیجز, آڈیوز, فوٹوگرافس, ٹیلی فون کالز, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہ دکھایا جائے گا عدالت کو جب کارروائی شروع ہوگی اور حکومت کی طرف سے اس پہ دلائل شروع ہوں گے, تو اس میں دکھایا جائے گا کہ لوگوں نے کیا کیا ہے, کون لوگ تھے. وہ تو نظر آ رہے ہیں نا ویڈیوز میں, تو سارے لوگ نظر آ رہے ہیں. تو پھر جو پکڑے ہوئے ہیں ان کی جسٹیفیکیشن مل جائے گی کہ یہ لوگ ہیں اور یہ کچھ کر رہے تھے, یہ بول رہے تھے, یہ ان کی آڈیو کالز ہیں, وہ ٹیلی فون کالز ہیں, یہ ان کا پلان تھا. سارا کچھ موجود ہے, وہ سارا دکھایا جائے گا. دوسرا 9 مئی کے دن جو نقصانات ہوئے ہیں, جو جلاؤ گھراؤ, بلڈنگز کو آگ لگائی گئی, جناح ہاؤس لاہور میں, کور کمانڈر ہاؤس کا جو حشر ہوا ہے, اور لاہور لبرٹی مین بلیوارڈ پر عسکری ٹاور کا جو حشر ہوا ہے آگ لگا کر, میاں والی میں جو ایئر بیس پر اٹیک ہوا ہے, جو باقی مونیومنٹس اور جہاز پرانے کھڑے ہوئے ان کو توڑا گیا اور آگ لگائی گئی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پورا ایک ریکارڈ بنا کر ایک فائل کمپلیٹ کر رہے ہیں. ڈوزیر ایک ہو رہا ہے کمپلیٹ, جو وہاں پر پیش ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بھی اگر عدالت سمجھے کہ نہیں جی کچھ نہیں کرنا, جانے دیں, تو پھر اچھا پھر بھی یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا, پھر کوئی اور طریقہ نکال لیا جائے گا. 9 مئی والوں کو, 9 مئی کے واقعات والوں کو معافی کوئی نہیں ہے. جتنا ہی کام معافی, اچھا چلیں جانے دیں, کوئی بات نہیں, بچے ہیں جو انہیں بار بار کیا گیا. یہی اگر 25 مئی گزشتہ سال کر لیا جاتا جب اسلام آباد کی طرف انہوں نے چڑھائی کی تھی, تو شاید ہم یہ 9 مئی کے واقعے سے بچ جاتے. لیکن چلیں, وہ تو انڈو تو نہیں ہو سکتی, چیزیں جو ہو گئی ہیں وہ تو ہو گئی ہیں. اب تو آگے چلنا ہے, سیاست نے آگے جانا ہے, نگران حکومت بننی ہے, پھر الیکشن ہونے ہیں. نگران حکومت سے یاد آیا کہ نگران وزیر اعظم ظاہر ہے بڑی ہاٹ سیٹ ہے جس پہ بڑے لوگ ولنگ ہیں آنے کے لیے. بڑے بڑے نام کوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, نام آئے ہیں, نکل گئے ہیں, آتے ہیں, پتہ چلتا ہے چلے بھی گئے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کا نام بھی پچھلے دنوں گردش کرتا رہا, لیکن وہ تو اپنی پی سی بی کی چیئرمین شپ نہیں بچا سکے.
اور اگرچہ اب انہوں نے اسٹے لے کر کچھ تھوڑا سا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ معاملہ میرا خیال اپنے منطقی انجام تک پہنچ ہی جائے گا۔ عدالت سے کتنی دیر اسٹے چلے گا؟ اب ان کی اہلیہ محترمہ کا نام آ گیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا جو رنگ برنگے نام، تو ایک خاتون کا نام، اچھا پاکستان میں پہلے ہی وزیر اعظم رہ چکی ہیں خاتون، اور جگنو محسن بڑی متحرک قسم کی ایک سیاستدان ہے۔ وہ آزاد امیدوار کے طور پر بھی الیکشن لڑ لیتی ہیں، نون لیگ سے ان کا خاص تعلق اپنے آپ وہ شو کرتی ہیں، اور ہے بھی، نو ڈاؤٹ ہے۔ اور ویسے بھی وہ پاکستان کے ایک بڑے کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے بارے میں وہ نذیر ناجی صاحب نے کہا تھا کہ جگنو محسن اور یہ جو ہے نجم سیٹھی صاحب، یہ ان کی بڑی بات ہے، ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحافی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، مطلب ادروائز وہ صحافیوں سے بہت اوپر کی چیز ہے، اور ان کے لیے بہت عہدے باقی ہیں۔ تو عہدے پہلے مل چکے ہیں، نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ بھی بن چکے ہیں نگران، اور یہ باقی بھی بہت سارے عہدے، پی سی بی اور دیگر چیزیں۔ نجم سیٹھی صاحبہ بھی اسمبلی کی ممبر بھی بن جاتی ہیں، اور اب وہ ان کا نام آ رہا ہے نگران وزیر اعظم کے طور پہ۔ اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگا، محترمہ جگنو محسن صاحبہ کا نام تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک اور نام آ گیا ہے، کوشچن اس کو سیلیبریٹ کریں، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اصل نام وہیں سے آنا ہے جنہوں نے سارا سیٹ اپ چلانا ہے، جنہوں نے آگے لے کے جانا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق تو وہ تھوڑا سا لمبا عرصے کے لیے ہوگا، یہ صرف اکتوبر نومبر کے لیے نہیں ہوگا کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں، وہ تھوڑا سا لمبا عرصہ چلے گا۔ اس دوران میں الیکشن کیمپینز چلنی ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی موومنٹ چلانی ہے، آئی پی پی بڑے زور و شور سے لگے ہوئے ہیں اپنا منشور بنانے، جھنڈے لگانے، اور لیکن ایک چیز میں وہ صرف انتظار کر رہے ہیں، نئے لوگ نہیں آ رہے۔ جو ایک خیال تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ چند دنوں میں آ جائیں گے، ویسے عید کی چھٹیاں بھی آ گئی تھیں، ممکن ہے کچھ اس وجہ سے ڈیلے ہوا ہو، تو وہ اگلے اس ہفتے میں پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیا باقی بہت سارے لوگ اس میں آ رہے ہیں۔ اگر بہت سارے لوگ ابھی آ جائیں تو پھر ممکن ہے کہ الیکشن کے لیے تھوڑا سا ہم آگے کی طرف چلیں، کیونکہ آئی پی پی والوں کے پاس استحکام پاکستان پارٹی جو ہے، علیم خان صاحب جس کے صدر ہیں، اور جہانگیر خان ترین صاحب، ہاں جہانگیر ترین صاحب واپس آ گئے ہیں پاکستان، لنڈن میں تھے، وہاں سے واپس آ گئے ہیں، تو ممکن ہے اب ذرا تھوڑی سی گہما گہمی ان کی طرف سے بھی شروع ہو جائے۔ تو ان کے پاس تو تاریخ وہی ہے کہ 10 نومبر سے پہلے، بلکہ 5 اور 10 کے درمیان ان کے پاس تاریخ ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ لیٹس ہوپ کہ ہو جائیں۔ نواز شریف صاحب واپس جا رہے ہیں دبئی سے لنڈن، ان کے بارے میں کل جیو پر یہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ وہ شاید 4 تاریخ کو، یعنی آنے والے کل منگل کے روز لنڈن روانہ ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے وہاں پہ جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا ہماری پارٹی حکومت میں آ کر مہنگائی کم کرے گی۔ اچھا، بڑا نعرہ وہ جو ہے مہنگائی کا دے رہے ہیں، اور نو ڈاؤٹ اس پہ کام کرنا چاہیے۔ عوام کا مسئلہ تو اصل میں یہی ہے، غریب عوام کا، عام عوام کا مسئلہ، غریب کہہ لیں، متوسط طبقہ کہہ لیں، سب کے لیے مسئلہ ہے۔ مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بجلی کے بل جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں، باقی کھانے پینے کی چیزوں کے قیمتیں جیسے بڑھ رہی ہیں، ہر چیز پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب یہ آپ ہی کی تو حکومت ہے، یہ جو بجٹ میں تبدیلیاں کر کے نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھائی گئی ہے، یہ بھی تو آپ ہی کی حکومت ہے۔ تو آپ کی حکومت اگر الیکشن کے بعد آ جائے گی تو وہ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے جس کو رگڑ کر آپ فوری طور پر مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے؟ ویسے تو میاں صاحب بھول گئے، ایک ان کا بڑا نعرہ ووٹ کو عزت دو بھی تھا، تو شاید انہیں خیال نہیں رہا، یا ابھی انہوں نے سمجھا کہ یہ زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے بات کرنا مہنگائی کے حوالے سے۔ تو میاں صاحب میں تو آپ کی بات کا خیر مقدم کرتا ہوں، مہنگائی کے حوالے سے ضرور بات کریں، لیکن کوئی ٹھوس پلان دیں، ہمیں بتائیں لوگوں کو، ہمیں حوصلہ ہو کہ کس وجہ سے یا کیسے مہنگائی کم ہو جائے گی۔ فی الحال تو آپ ہی کی حکومت، آپ کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہیں، اور انہوں نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دیا ہے۔ مزید جو 250-400 ارب ڈالر کے 400 ارب روپے کے جو نئے ٹیکس لگا رہے ہیں، اور جو قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، بجلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، لوڈ شیڈنگ نے تباہی مچائی ہوئی ہے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے مختلف شہروں میں بجلی نہیں ہے، وہ لاہور ہے، حافظ آباد ہے، فیصل آباد ہے، پنڈی، ادھر سندھ میں چلے جائیں، لاڑکانہ میں لوگ رو رہے ہیں، مطلب ہر طرف وہ بجلی کا جو ہے بحران ہے، بجلی نہیں مل رہی، اور بجلی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ جب بجلی آ رہی ہوتی ہے، پنکھے اور اے سی چل رہے ہوتے ہیں، تو ویسے خوف آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بل کیسے پے کریں گے۔ تو میاں صاحب بہت اچھی بات ہے،
کانوں کو اچھی لگتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے سن کے کہ میاں صاحب نے کہہ دیا مہنگائی کم کر دیں گے، لیکن کوئی ٹھوس پلان دیں، ہمیں بتائیں۔ عوام کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد قائم رہنا چاہیے، ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں، یہ جو خان صاحب کے ڈرامے ہیں نا، حقیقی آزادی اور نیا پاکستان، اس کی بجائے ہمیں پرانے پاکستان میں ہی لے جائیں، لیکن کچھ ایسا کریں کہ عوام کا آپ پر اور تمام سیاسی جماعتوں پر اعتماد بحال ہو سکے۔ شکریہ۔